उसी दिन के लिए जो कि कैथेड्रल चर्च की चर्च एनिवर्सरी है। इस ख़ास दिन के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरी बरकत चाहते हैं। बख्श दे के खुदावंद आज का मुक़द्दस कलाम हम सब के लिए रूहानी तरक्की और ताज़गी का वसीला बने। हमारी इस दुआ को सुन और कबूल कर, तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज इस कैथेड्रल की चर्च एनिवर्सरी है, यानी कि सालगिरह, और मेरी कोशिश होगी कि मैं चर्च के हवाले से ही कुछ बातचीत करूं। खुदा उनका शुक्र हो कि उसने ये चर्च दिया। मैं ये समझता हूँ कि आज मुझे नहीं आना चाहिए था, मेरी नीयत नहीं पूरी हुई थी, फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं जाऊं और खुदा उनके मुक़द्दस कलाम को पेश करूं। लेकिन मैं समझता हूं कि शायद मैं वो कलाम जो पेश करना चाह रहा था वो पेश नहीं कर सकूंगा, चूँकि ये अहम तरीन दिन था, इसलिए मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ज़रूर आऊँ। और मेरी दुआ है कि खुदावंद इस गिरजाघर को, इस कैथेड्रल को बरकत दे। वो तमाम लोग जो यहाँ पर इबादत करने आते हैं, वो तमाम खादम जिन्होंने आज तक खिदमत की, खुदावंद उनकी खिदमत को आज तक बरकत दे और हम सब मुस्तफ़ीद हों। हमें से बेशुमार इसके बाकायदा मेंबर भी हैं और कुछ लोग नहीं भी हैं। ये सिलसिला चलता रहता है। सवाल सिर्फ ये है कि हम जब आते हैं तो हमारे ज़हन में क्या होता है, जब मेंबर बनते हैं तो हमारे ज़हन में क्या होता है। शुरू में जो गीत गाया गया वो ज़बूर 122 था। मैं खुश हुआ जो दो मन वाखर लगे, आओ खुदावंद का चलिए। 12 गाते आज खुसूसी तौर पे गाया गया। इस चर्च का नाम जो है वो सेंट थॉमस है। पहले ये सेंट थॉमस चर्च था। 1980 में जब डायसिस बनी, उसके बाद 1981 में इसको स्पेशल डेडिकेट किया गया और सेंट थॉमस चर्च की जगह इसको कैथेड्रल का टाइटल दे दिया गया, क्योंकि ये वो चर्च था जहाँ पर ये तय किया गया था कि बिशप साहब यहाँ आएंगे, इबादत करेंगे, और ये उनकी एक सीट बन गई। तब से ये सेंट थॉमस कैथेड्रल या सेंट थॉमस कैथेड्रल चर्च कहलाता है। 1860 में लॉर्ड बिशप ऑफ बॉम्बे ने इसकी डेडिकेशन और कॉन्सिक्रेशन की, और आज एक तवील अरसा गुजर गया है, बेशुमार लोग इबादत करते रहे। आज फिर इसकी चर्च एनिवर्सरी है। 163 साल हो गए हैं, एक तवील अरसा। माजी के यहाँ में जाएं, कोई पता नहीं कितने लोग आए थे। एक ज़माना था कि शायद उर्दू कॉन्ग्रीगेशन हो भी ना, शायद बाद में कुछ हों, एक आधा लोग हों, ज़्यादातर गोरे लोग होंगे। आज एक भी गोरा नहीं है, हम सब मकामी लोग हैं। खुदावंद ने ये गिरजाघर, ये कैथेड्रल हम सबको एक तोहफे के तौर पे दे दिया, जिसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं।
163 سال ایک چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا، ایک طویل عرصہ ہوتا ہے۔ ایک حوالہ پڑھا گیا مرکز کی انجیل میں سے، کچھ لوگوں کو یاد ہوگا، کچھ کو نہیں یاد۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہیکل میں گیا۔ متی کی انجیل پڑھتے ہیں، اس کا 4 باب اور اس کی 23ویں آیت، اس میں یوں لکھا ہے، اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہ کی خوشخبری کی منادی کرتا۔ دو مختلف حوالہ جات ہیں اور خداوند یسوع مسیح کی موجودگی 2 مختلف جگہوں پر ہے، ایک ہیکل جس کے بارے میں ہم نے گیت گایا، دوسرا عبادت خانہ۔ لفظ عبادت خانہ تو اپنے لفظ کی مناسبت سے ہی صاف پتہ چل جاتا ہے کہ کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے۔ کوئی سی بھی ایسی جگہ ہو جہاں پر عبادت ہوتی ہے وہ عبادت خانہ کہلائے گا۔ لیکن دوسری طرف نظر آتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہیکل میں گیا۔ ہم بھی احتراماً یا تشبیہاً اسے ہیکل کہتے ہیں یا ہیکل کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کرۂ ارض یعنی کہ اس دنیا میں صرف ایک ہی ہیکل تھی اور کوئی ہیکل نہیں تھی۔ ایک ہی ہیکل تھی اور کوئی ہیکل نہیں بن سکتی۔ اس کے برعکس خداوند یسوع مسیح ہمیں عبادت خانوں میں تعلیم دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ عبادت گاہ جس کا نام ہیکل تھا وہ یروشلم میں تھی اور اسے سلیمان بادشاہ نے بنایا تھا۔ وہ تمام لوگ جو اس کے گرد و نواح میں رہتے تھے وہ وہاں جاتے تھے قربانیاں چڑھانے کے لیے، دعا کرنے کے لیے۔ لیکن جو دور دراز علاقوں میں رہتے تھے وہ روز نہیں جا سکتے تھے۔ وہ مقامی سطح پر جس جگہ کو مخصوص کرتے تھے کہ وہ یہاں پر دعا کریں گے، عبادت کریں گے، وہ عبادت خانہ کہلاتا تھا۔ انگلش میں اس کے لیے لفظ ہے سینیگوگ۔ خداوند یسوع مسیح کے دور ہی میں اسی علاقے میں ہی ہیکل کے علاوہ جو مقامات دعا اور عبادت کے لیے استعمال ہوتے تھے وہ عبادت خانہ کہلاتے تھے، وہ ہیکل نہیں کہلاتے تھے۔ حتیٰ کہ خداوند یسوع مسیح بھی وہاں جاتا تھا اور بار بار جاتا تھا، لیکن ان عمارتوں کو، ان جگہوں کو ہیکل کا سٹیٹس نہیں ملا۔ ہیکل ایک ہی تھی۔ آپ خود تصور کر لیں کہ آج آپ ایک عبادت گاہ میں بیٹھے ہیں، عبادت خانہ میں بیٹھے ہیں، ایک چرچ میں بیٹھے ہیں یا ایک ہیکل میں بیٹھے ہیں۔ آپ کچھ بھی تصور کر لیں، آپ جس مرضی نظریے کے ساتھ آ جائیں، میری خواہش ہوگی کہ ہم اس کے اصل مقصد کو پا سکیں جس کے لیے کوئی بھی عبادت گاہ
تعمیر کی جاتی ہے، مقرر کی جاتی ہے یا اس کی تفتیش کی جاتی ہے۔ اور اگر ہم اس کے اصل مقصد کو نہیں حاصل کر پاتے، آپ جون سا مرضی نام دے لیں، آپ جتنی مرضی تعظیم کر لیں، کئیوں کو میں دیواروں کو ہاتھ لگاتے دیکھا ہے، اور بے شمار چیزیں ہیں، شاید آج صبح میں ذکر نہیں کرنا چاہوں گا، کیونکہ آج ایک خوشی کا دن ہے، سالگرہ ہے، چرچ اینیورسری ہے، میں مایوسی نہیں پھیلانا چاہتا۔ پھر بھی آپ کی رہنمائی کے لیے میں ایک حوالہ ضرور پڑھنا چاہوں گا تاکہ آج آنے کا مقصد پورا ہو سکے۔ میرے ساتھ دیکھیے گا، مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 18واں باب اور 9ویں آیت سے شروع ہوگا حوالہ۔ کافی دیر لگ جاتی ہے، پریکٹس کروانی پڑے گی۔ سنیے جی، پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے آپ پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہی کہ دو شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی دوسرا محصول لینے والا۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس محصول لینے والے کی مانت نہیں ہوں۔ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر تہ یقی دیتا ہوں، لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا اے خدا، مجھ گناہگار پر رحم کر۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا۔ مرکز کی انجیل، متی کی انجیل کا جو حوالہ دیا اس میں یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہیکل میں گیا، خداوند یسوع مسیح عبادت خانے میں گیا۔ اس حوالے میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ نہ یسوع مسیح گیا ہیکل میں، نہ عبادت خانے میں گیا، بلکہ اس ہیکل میں 2 لوگ گئے۔ ہاں جی بھائی جان، کیا ہو گیا ہے؟ کدھر جا رہے ہیں؟ پانچ چھ لوگ ویسے اٹھ کے چلے گئے، پیغام شروع ہونے لگا تو اچھا 2 لوگ گئے، زیادہ نہیں۔ ادھر اندازاً کتنے لوگ ہوں گے وارث، بچوں کو ملا کے؟ ہیں 100+ ہوں گے، سینچری مار دی، 100 کے قریب۔ شاید تجزیہ کرنا اور فیصلہ کرنا قدرے مشکل ہو جائے گا۔ 2 کے بارے میں تو ہم کوئی رائے رکھ سکتے ہیں نا، 100 کے بارے میں رائے رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ ہیکل میں 2 لوگ گئے۔ ہم خود اپنے آپ کو ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں یا ایسوسیٹ کر سکتے ہیں اگر ہمارا دل چاہے، اور اگر نہ چاہے تو کوئی بدش نہیں ہے۔ جو ترتیب ہے میں اسی کے مطابق گفتگو جاری رکھوں گا۔ دونوں شخص گئے ہیں اور دونوں کا ایک ہی مقصد تھا، دعا کرنا، اور دعا کرنے کے بعد ان کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ راست باز کہلا سکیں یا بن سکیں۔ شاید ہمارے بھی کچھ اس سے ملتے جلتے مقاصد ہوں۔
پہلا جو شخص ہے وہ ہے جی فریسی. فریسی وہ شخص ہے جو کہ یہودیوں کا ایک فرقہ ہے, بہت زیادہ اپنے آپ کو مذہبی سمجھتا ہے. نہ صرف توریت پر جسے موسوی شریعت کہتے ہیں, بلکہ جو انگلش میں کہتے ہیں اورل لا, جو زبانی احکامات تھے جو تحریر میں نہیں تھے, ان کے اوپر بھی بڑی سختی سے عمل کرتے تھے. یعنی کہ اگر 1 قدم جانا تو 10 قدم جانا, انہوں نے یہ کرنا تو نہیں, ہم یہ کریں گے. سادہ لفظوں میں کہیں جی کہ بڑے جوشیلے یا کٹر قسم کے مذہبی لوگ ہوتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو پہلا شخص ہے فریسی, جس کی میں نے ڈیفینیشن آپ کو تھوڑی سی بتائی ہے, وہ کیا کر رہا ہے؟ ہیکل میں جا کر جہاں پر خدا کی حضوری کو محسوس کیا جاتا تھا, اس کی حضوری میں جا کر اس مذہبی شخص کا کردار دیکھیں. اچھا پرویز, یہ آخری تصویر ہوگی, ہاں, کیونکہ میں ڈسٹرب ہوتا ہوں, لوگ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں, باقی بعد میں کھینچنا. دعا کرنے کے لیے آیا اور دعا کرنے لگا. کیسے لکھا؟ جی میں, اپنے آپ کے ساتھ, دل میں. شہزادہ تھا نا, زحمت نہیں کرنا چاہتا تھا کہ لب کھولے. ایسے ہوا. یہ فریسی کا ایک طریقہ کار تھا جو ہمیں خاص طور پر اس حوالے میں نظر آتا ہے. اپنے جی میں دعا کرنے لگا, یعنی کہ دل ہی دل میں یا اپنے آپ کے ساتھ. لب کھولنے کی بھی جسارت نہیں کی. بجائے خدا کی تعریف کرنے کے اپنی تعریف کرتا ہے. میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, وہ یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. وہاں پہ ججمنٹ کی سیٹ پہ بیٹھ گیا. وہ غلط میں صحیح, وہ سارے ہی غلط میں سارے ہی صحیح, وہ ناپاک میں پاک, وہ ناراض میں راست باز. وہ ایک اکیلا فریسی نہیں ہوگا, بے شمار فریسی آتے ہوں گے. خداوند یسوع مسیح نے سمجھانے کے لیے تو 2 لوگوں کی مثال دی ہے نا, فریسی یا فریسیوں, بات تو ایک ہی ہو گئی. کیا ایسے لوگ آج بھی ملتے ہیں یا نہیں ملتے؟ یہاں وہ محاورہ سچ ثابت ہوتا, ایک ڈھونڈو ملتے ہیں ہزاروں. ڈھیر لگا ہوا ہے. ایک وہ انداز ہے جو کہ فریسی نے اپنایا. کہاں؟ ہیکل میں جا کر. کہاں؟ جہاں پر خدا کی حضوری ہے. میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. شکر کچھ نہیں تھا, یہ رٹی رہی دعائیں ہوتی جو. میں باقی آدمی کو طرح ظالم, جو نہیں کہ کوئی میرے ہاتھ سے غلط کام نہیں ہوتا, میرے جیسا رحم دل کوئی نہیں ہے, میں تو شاید مکھی بھی نہیں مارتا. باقی یعنی کہ باقی جتنے لوگ ہیں, وہ شاید باقی اسوں کا ہیکل میں جتنے لوگ تھے اس کا اشارہ اس طرف ہو, یا سیدھے ہاتھ, الٹے ہاتھ, آگے پیچھے. باقی آدمیوں کی طرح ظالم, بے انصاف, زناکار نہیں رہ سکا بیچارہ. کہتا ہے یہاں اس محصول لینے والے کی طرح غلط آدمی نہیں ہے. وہ تو خدا کی حضوری میں بھی کھڑے ہو کر اس کے دل میں خوف نہیں آیا کہ میں کر کیا رہا ہوں اور کس سے کہہ رہا ہوں.
फरीसी हैकल में जाने वाला, वहां पे दुआ करने वाला, यकी देने वाला, सारी आमदन पर। क्या बात है! क्या अपनी वो क्वालिफिकेशन बता रहा है, स्टेटस बता रहा है। जैसे किसी के पास जाकर जताना नहीं होता, एहसान करना होता है। मैं जालिम नहीं हूं, मैं नाइंसाफ नहीं हूं, मैं ज़नाकार नहीं हूं, मैं तो दुआ करने वाला हूं, उल्टा दहशतियां देता हूं तमाम के तमाम आमदन पर। दूसरा शख्स महसूल लेने वाला। महसूल लेने वाले का मतलब यह है कि जो टैक्स लेता था, टैक्स कलेक्टर जिसे कहते हैं। ये भी यहूदी ही थे, लेकिन ये रोमी हुकूमत के मुलाजिम थे और उनके बिहाफ पर लोगों से टैक्स लेते थे। यहूदी इनसे नफरत करते थे, उन्हें गुनाहगार समझते थे कि ये अपनी कौम के गद्दार हैं जो हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं, हम उनके लिए काम करते हैं और उनके लिए टैक्स इकट्ठा करके देते हैं। एक और वजह थी जिसकी वजह से यहूदी इन टैक्स कलेक्टर से नफरत करता था कि उन्हें इजाजत थी कि जो टैक्स मुकर्रर हुआ, मिसाल के तौर पे 100 रुपये मुकर्रर हुए किसी भी एक चीज पे, तो वो 105 या 110 ले सकते हैं। 100 रुपया रोमी हुकूमत के पास, 5 या 10 उनके पास। वो क्या करते थे, वो 100 की बजाय 105 लें या 10, 130, 150, 175 तक जाते थे। इस वजह से आम यहूदियों की नजर में उनके लिए और ज्यादा नफरत पैदा हो गई थी कि ये हमारे लोग हैं, गैर कौम के लिए काम करते हैं। उन्हें गुनाहगार तस्वर किया जाता था। अब उस फरीसी की नजर में जब वो कहता है ये महसूल लेने वाला, तो उसे ये मुराद थी कि ये जो गुनाहगार शख्स मेरे बाजू में खड़ा है, मैं उसकी जगह पर 1000 गुना बेहतर हूं। यानी कि वो खुद अपने आप को एक सर्टिफिकेट देता है, टाइटल देता है कि मैं रासबाज हूं, और मैं रासबाज हूं इसलिए हैकल में आया हूं, मैं रासबाज हूं इसलिए दहशती देता हूं। दूसरे लफ्जों में, यहां आने का हक मुझे है, आई क्वालिफाई। क्या ये सारे काम जो उसने बताए हैं फरीसी ने, क्या ये किसी किस्म की क्वालिफिकेशन बन सकती है? आप ना माने, खुदा के कलाम ने तो रद्द कर दिया, बजाय मैं रद्द करूं और बुरा बन जाऊं। आगे सुनिए, महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर, अब इससे खास अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कितना दूर था और किस चीज से दूर था। मुख्तलिफ इसके बारे में क्या सराहियां हो सकती हैं कि वो हैकल के अंदर ही नहीं आया बल्कि बाहर वाले बरामदे में था। उसने सोचा ही नहीं कि मैं पाक तरीन मकाम के नजदीक भी जा सकूं। अब इस शख्स ने, जिसे गुनाहगार कहा जाता है, क्या वो अपने आप को डिफेंड करता है कि मैं गुनाहगार नहीं हूं, या वो जो गलत काम करता है उनको जस्टिफाई करने की कोशिश करता है? हरगिज़ नहीं। एक ऐसा प्यारा नमूना खुदावंद यीशु मसीह ने उस वक़्त के नाम नहाद मजहबी लोगों को पेश किया, और आज के लोगों को भी।
جو صرف اپنی ظاہری راست بازی کو اپنی کوالیفیکیشن بنا کے، تکبر بنا کے اسی خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا منہ ایسے ہی ہوگا جو فریسی تھا دل ہی دل میں۔ اس نے تو آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، یعنی کہ اس کا منہ نیچے تھا، اس میں ہمت نہیں تھی، جرت نہیں تھی کہ وہ خدا کے ساتھ ہم کلام ہو سکے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے۔ اور دوسرے کو دیکھو، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر، ایسے نہیں کر دیا۔ پیٹ پیٹ کا مطلب ہے کہ پتہ نہیں کتنی دیر یا کتنی بار جب وہ خدا کی حضوری میں گیا اور اس نے اپنے آپ کو محسوس کیا کہ وہ گنہگار ہے، بجائے وہاں تعویلیں دیتا، عذرت پیش کرتا، معذرت نام دیتا، اس نے اپنی گناہ کی حالت کو قبول کیا، اور اس کا ظاہری نشان یہ تھا کہ وہ چھاتی پیٹتا رہا اور کہا، اے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر۔ خدا کی ہیکل میں جا کر، خدا کی حضوری میں جا کر کیا کوئی انسان اتنی جرت رکھ سکتا ہے کہ اس کے سامنے اپنی راست بازی کا چرچا کرے، دعویٰ کرے؟ اس وقت بھی لوگ تھے، آج بھی لوگ ہیں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ کرتا ہوں۔ تو خدا کیا کرے؟ خدا سنتا ہی نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک سیمپل دیا، ایک ماڈل دیا، ایک نمونہ دیا کہ جب کوئی شخص عبادت گاہ میں جاتا ہے، چاہے وہ ہیکل ہو، چرچ ہو، کیتھیڈرل ہو، کوئی اور چرچ ہو، جانے کا طریقہ کیا ہے، وہاں پہ کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے۔ راست بازی کا پرچار نہیں کرنا، بلکہ خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، میں گناہگار ہوں، مجھ پر رحم کر، کیونکہ کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ بغیر گناہ کے ہے۔ میں دوبارہ 9ویں آیت پڑھوں گا۔ پھر اس نے، یعنی کہ یسوع مسیح نے، بعض لوگوں سے جو اپنے آپ پر بھروسہ رکھتے تھے، یعنی کہ ان لوگوں سے مخاطب تھا جو اپنے آپ کو اس فریسی کی طرح سمجھتے تھے۔ اپنے آپ پہ بھروسہ رکھنے سے یہ مراد ہے کہ ہم راست باز ہیں، کہ ہم راست باز ہیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو راست باز بنا کر خداوند یسوع مسیح کے سامنے پیش کر رہے تھے، خداوند یسوع مسیح نے انہیں شیشہ دکھا دیا، ایک تمثیل دے کے، کہ میرے نزدیک تمہاری یہ حیثیت ہے، حقیقت میں تم یہ ہو، اور سدھر جاؤ۔ جو اپنے آپ پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے، جو اپنے آپ کو راست باز سمجھتے تھے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اب آپ میرے ساتھ دوبارہ 14ویں آیت دیکھیں۔ خداوند یسوع مسیح کیا فرماتا ہے؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص، یعنی کہ جو محصول لینے والا ہے، دوسرے یعنی کہ فریسی کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی نظر میں راست باز ہوں تو اپنے آپ کو نیچا کریں، گھمنڈ نہ کریں، تکبر نہ کریں اپنی زندگی کے چند اچھے اعمال کی بنیاد پر۔ میں دعا کرتا ہوں، میں کلام پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں داعیت دیتا ہوں، سو وٹ؟ 0 نمبر بھی نہیں ملا اس فریسی کو۔
راس بازی کا یا راس باز ہونے کا جو ٹائٹل دیا خداوند یسوع مسیح نے اس محصول لینے والے کو دیا جو اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا کہ میں گناہگار ہوں. ہماری مسیحی زندگی یا کرسچن ہونے کا پورے کا پورا مقصد کیا ہے؟ یہی مقصد ہے کہ ہم خدا کی نظر میں راسبا ٹھہر سکیں، جس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا اور اس کا تعلق جو ہے وہ بہتر ہو، اچھا ہو، ٹوٹا ہے تو استوار ہو جائے. اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب اس کی پاک مرضی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں. صرف اعمال کی بنا پر کوئی شخص خدا کی نظر میں راس باز نہیں ٹھہرتا، اور یہ دونوں شخص اس وقت کی ہیکل جو کہ حقیقی ہیکل تھی، جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا تھا، کوئی فرق نہیں پڑا اپنی تعریفیں کر کے. جب تک ہم اپنے آپ کو خداوند کے سامنے گرا نہیں دیتے. یہ شخص دوسرے کی نسبت راس باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا. ایک عزت، ایک رتبے اور کامیابی کو حاصل کرنے کے بعد، دنیاوی نہیں، خدا کی نظر میں. اس گرجا گھر کو جسے ہم بہت اہمیت دیتے ہیں، کبھی چرچ تھا، پھر کیتھیڈرل بن گیا، ڈائسس کا کیتھیڈرل جہاں پر بشپ آ کے عبادت کرتا ہے، آپ کو نہیں بچا سکتا. راس باز ٹھہرنے کے لیے، خداوند کی نظر میں مقبول ہونے کے لیے، چاہے میں ہوں یا آپ ہوں، ہمیں اس محصول لینے والے کی مثال کو اپنے سامنے رکھ کر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ چرچ آنا، عبادات کرنا، سیلیبریشنز کرنا، چاہے کرسمس کی ہوں یا چرچ اینیورسری کی ہوں، دنیاوی اعتبار سے بہت اچھا ہے اور ہونا چاہیے، لیکن خدا کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی جب تک ہم محصول لینے والے کی طرح اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش نہیں کرتے. میری دعا ہے کہ خداوند اس کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو برکت دے، اور آج کی جو چرچ اینیورسری ہے اس کے وسیلے سے ہمیں توفیق دے کہ اس خوبصورت عمارت کو جو کبھی گوروں کے لیے بنی تھی، اعلیٰ ترین لوگوں کے لیے بنی تھی، ہمارے لوگ تو اس میں آ بھی نہیں سکتے تھے شاید، آج ہم اس کے مالک ہیں، اسٹوورڈس ہیں، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. آئیے ہم دعا کے لیے اپنے سر کو جھکائیں. خدا باپ، ہم تیرا شکر اور تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں کہ تو ہمارا خالق، مالک اور پروردگار ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی اس تعلیم اور تمثیل کے لیے تیرا شکر ہو جو آج کے انسانوں کے لیے بھی مشعل راہ ہے. ہمیں توفیق عنایت کر کہ ہم تیری پاک حضوری کو محسوس کریں اور اپنے آپ کو تیرے حضور چکا دیں. ہماری اس دعا کو سن اور قبول فرما، تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین.